अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पीटीआई की अपने वर्कर्स की एक भरपूर तादाद के साथ डी चौक पर एंट्री हुई और फिर कन्फ्रंटेशन के साथ जिना एवेन्यू इस्लामाबाद से एग्जिट हो गया। पीटीआई एहतजाज की एंट्री और एग्जिट का किस्सा तो हमारे एक जुमले में सिमट गया, मगर यही किस्सा अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया है जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने आज काबीना इजलास में खिताब के दौरान पीटीआई के खिलाफ एक पूरी चार्ज शीट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पीटीआई की एहतजाजी तहरीक के बजाय उन्होंने तखरीब कहा। और वज़ीर आज़म के बकौल 9 मई के मुल्ज़िमान को अगर बर वक्त सज़ाएँ मिल जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात तो अपनी जगह, मगर आज ही अदालतों से भी इमरान खान के लिए एक बुरी खबर सामने आई है कि जब लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब के साथ मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने रिवायती अंदाज में एहतजाज रखने और पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद का पर्चा करवाने का ऐलान कुछ इस अंदाज में किया। जरा सुनिए। और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं खुद गवाह हूँ और इसकी एफआईआर मैं खुद करूँगा। मुद्दई बन गया, इस एफआईआर का मुद्दई मैं खुद हूँगा। मगर हैरान कुन तौर पर कल तक इस्लामाबाद में गंडापुर साहब के वर्कर्स के साथ खिताब करने वाली बुशरा बीबी, जिन्होंने आज वज़ीर आला साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आई। और इनके हवाले से उनकी हमशीरा मरियम रियाज वट्टू के तजादात से भरपूर वीडियो पैगामात और ट्वीट्स पिछले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मंजर आम पर आए हैं। सबसे पहले जब गुज़िश्ता रात ऑपरेशन और बुशरा इमरान की जिना एवेन्यूज़ जाने की इतलात आई तो मरियम वट्टू ने पैगाम जारी किया और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की तरदीद की और वहीं मौजूद होने पर इसरार किया। सुनिए। बुशरा इमरान की जैसी पता लगता है तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बस बात इतनी है कि वो वहीं हैं, वो डटी हुई हैं, जैसे उन्होंने वादा किया कि वो अपने खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करती रहेंगी अपनी लास्ट ब्रेथ तक, तो वहाँ पे डटी हुई हैं। मरियम वट्टू इस पैगाम के आखिर में परेशानी से आबदीदा हो गई। फिर उसके बाद आज सुबह मरियम साहिबा का एक और वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें वो बुशरा साहिबा के लापता होने का दावा कर रही हैं और अपनी ट्वीट्स में पार्टी लीडरशिप से सवाल कर रही हैं कि हमारी बुशरा बेगम से बात क्यों नहीं कराई जा रही और वो कहाँ पर हैं, हम परेशान हैं, हम उनकी फैमिली हैं। सुनिए ज़रा वो क्या कह रही हैं। हमारा बुशरा इमरान से रात को जब उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई और अटैक किया गया, उसके बाद से उनसे रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो गई हैं, अब्डक्ट हो गई हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं केपीके में वो नहीं हो सकती, अगर वो खैरियत से होती और केपीके में होती तो वो ज़रूर फैमिली को किसी को मैसेज करती। साथ ही मरियम वट्टू ने अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ट्वीट भी किया कि उनकी बहन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए मौजूद नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से इस्लामाबाद छोड़कर नहीं गई। दूसरी जानिब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के बयानात भी किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात ऑपरेशन के बाद अलीमा साहिबा ने अपनी ट्वीट में ये सवाल उठाया कि शाम होते ही क़यादत के मरकज़ी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। अलीमा खान के बकौल साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में ना तो आवाम को क़यादत की जानिब से कोई हिदायत जारी हुई और ना ही रहनुमाई फराहम की गई। अलीमा खान ने यह इंकशाफ भी किया कि उनकी जानिब से सारी शाम कंटेनर्स पर रोशनी और साउंड सिस्टम चालू करने की दरखास्तें होती रहीं, मगर हिदायत देने वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अलीमा खान का ये ट्वीट और इसमें बयान किए गए हक़ाइक़ पीटीआई की धरना स्ट्रैटेजी खासे बड़े सवाल उठा रहे हैं। अब पीटीआई की जानिब से हज़ारों की तादाद में मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद लाने और हुकूमत की जवाबी ऑपरेशन पर उठने वाले 7 अहम सवालात की तरफ आते हैं। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में तमाम रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुँचने वाले वर्कर्स को जिना एवेन्यू पर रहनुमाई देने वाली क़यादत क्यों गायब हो गई थी कल। दूसरा सवाल ये है कि डी चौक पर कन्फ्रंटेशन होने के बाद पीटीआई क़यादत ने आंसू गैस के अगले स्पेल के लिए काउंटर प्लान क्यों नहीं बनाया, जबकि उनको पता था कि हुकूमत का रद्द अमल क्या आ सकता है या क्या आएगा। तीसरा सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर को पहले से हुकूमती क्लियरेंस ऑपरेशन का पता था और क्या वो इसीलिए इस्लामाबाद से फ़रार हो गए थे। चौथा और अहम सवाल ये है कि पीटीआई के पास डी चौक पर धरने का क्या प्लान था, कब तक बैठना था और कैसे बैठना था, इसको कैसे कारआमद बनाना था अपने लिए। पांचवा सवाल ये है कि पीटीआई एहतजाज में होने वाली हलाकतों का मामला किस फोरम पर तय होगा और इसका फैसला कौन करेगा कि आया हुकूमत सच कह रही है या पीटीआई। छठा सवाल ये है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के इस बयान से मुतल्लिक, जिसके मुताबिक अगर रेंजर्स ने गोली चलाई तो कोई बंदा भी नज़र नहीं आएगा, क्या रियासत अपने लोगों को इस तरह की धमकी दे सकती है।
ساتواں اور آخری سوال بھی حکومتی رد عمل اور پاکستان میں جمہوری روایات کے حوالے سے ہے کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے پی ٹی آئی مظاہرین کا تمسخر اڑانا کہ یہ دم دبا کر بھاگ گئے ہماری کون سی جمہوری اقدار کی عکاسی کر رہا ہے۔ بات کرتے ہیں گزشتہ روز کی ڈیولپ ہوئی صورتحال پر، اس کے بعد آج جو سارا دن چلتا رہا اس پر، اور عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر کور کمیٹی شعیب شاہین صاحب۔ السلام علیکم شعیب شاہین صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو جو کہ آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ آپ کا ٹیک چاہیں گے۔ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں آج ضمانتوں کی جو درخواستیں تھیں وہ مسترد ہو گئیں، اس پہ پارٹی کا کیا رد عمل ہے، آپ کا کیا ٹیک ہے، اس کو آگے لیگلی کس طرح سے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے حوالے سے مختلف عدالتوں نے آلریڈی اس میں ان کی ایگزونریشن کر دی ہے، کچھ میں ایکوٹل ہو گئی ہے اور کچھ کیسز کو میں ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور اسپیشلی مختلف جیسے اسلام آباد کے کیسز ہیں، لاہور کے کچھ کیسز ہیں یا پنڈی کے کیسز ہیں، ان سب میں ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ تھا وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، جس کے ذریعے عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کا 9 مئی کے حوالے سے نہ کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ ہی کوئی اس میں ایویڈنس ہے، اور بلکہ جو ایویڈنس لانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ جناب 2 پولیس والے کھڑے ہوئے زمان پارک کے اندر ہونے والی سازش کو سن رہے تھے، تو اس کے بعد اس کی کیا حیثیت تھی کہ جناب 9 مئی میں وہ ظاہر ہے انڈر کسٹڈی تھے، انڈر کنفائنمنٹ میں تھے، ان کو کیا پتا پیچھے باہر کیا ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی 9 مئی کا ڈرامہ تو کل رات کو آپ نے دیکھ لیا نا، کس طریقے سے قتل عام کیا ہمارے لوگوں کا، ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کا، اور جس طرح اٹھا کر لے گئے، اور جس طرح کی لاشیں آج تک نہیں مل رہی، اور ہمارا اس پہ آتے ہیں لڑکا ہے، اس پہ آتے ہیں شعیب صاحب، اس پہ آتے ہیں، یہ احتجاج کی ساری سچویشن پہ آتے ہیں۔ پہلے ذرا اس کو وائنڈ اپ کر لیں کہ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے جب یہ خبر آتی ہے کہ ان کی ضمانتوں کی درخواستیں مسترد ہو گئیں، دوسری طرف وزیر اعظم کا کابینہ کا اجلاس اور اس میں وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ 9 مئی کے ملزمان کو اگر سزا ہو گئی ہوتی بر وقت تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آپ کو ان دونوں سچویشنز میں یہ آپ کو حسن اتفاق لگ رہا ہے یا ان میں کوئی نیکسس دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل نیکسس ہے۔ جب کمپرومائز ججز کے ذریعے ان کو سزا دلانے یا ان کی ضمانتیں خارج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جب جوڈیشل ریویو میں اوپر ہائی کورٹ میں یا کسی اچھی عدالت میں جاتا ہے یہ میٹر، تو وہاں یہ پھر بھیگی بلی بن جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی غلط فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا 35 سال کی سزائیں دی گئیں 8 فروری کے الیکشن سے پہلے، کیا ہوا جب سپریم کورٹ میں، جب ہائی کورٹ میں یہ میٹر آیا، تینوں کیسز آپ کے سامنے، عدت والا کیس آیا وہ ختم ہو گیا، دوسرا کیس سائفر والا آیا وہ ختم ہو گیا، توشہ خانہ 1 والا جو کیس تھا اس میں جب پوچھا گیا، اب ان کا پراسیکیوٹر منتیں کر رہا ہے، سائفر والے کیس میں بھی منتیں یہی کر رہا تھا کہ نہیں جناب اس کو دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیج دیا جائے، یہ غلط فیصلے تھے۔ تو وہ جس بے ضمیر جج نے وہ فیصلے کیے تھے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا، یعنی جنہوں نے 35 سال سزائیں دی تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، کیا عوام کو، قوم کو، لوگوں کو یہ خاموش کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اچھا، لیکن شعیب صاحب ادھر ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کل جو کچھ ہوا یا ہم نے جو کچھ اسلام آباد میں دیکھا، اس کے بعد بہت سارے مبصرین کا، جو نیوٹرل آبزرورز ہیں، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ اس کی کاسٹ، جو بھی کچھ ہوا اس کی کاسٹ پرسنلی عمران خان صاحب کو دینی پڑے گی، ان کی قید لمبی ہو جائے گی۔ اور آپ کے پارٹی کے کچھ ممبران سے بھی ہماری بات ہوئی، وہ جو وکیل تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ساری کاسٹ جو ہے وہ خان صاحب کو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ تو پھر معاملہ آپ لوگ رہا کروانے آئے تھے، احتجاج تھا، احتجاج کو دھرنے میں تبدیل کیا گیا بعد میں، اور بس وہ تو پھر کہانی دھری کی دھری رہ گئی۔ دیکھیں، ہماری سیاسی جدوجہد ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے جدوجہد آج سے آج شروع نہیں کی، 28 سال ہو گئے ہیں ہماری اس جدوجہد کو، اور اسپیشلی پچھلے جو 2.5 سال کی جدوجہد ہے، پچھلے جو 26 سال ہیں وہ ایک طرف، یہ 2.5 سال کی جدوجہد ہے ایک طرف۔ اور اگر آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد یہ ہمیں آپ کے میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے یہ سارے ہمارے سیاسی مخالف میرے سے پوچھتے تھے، میں خود 9 مئی کے بعد میں اسپوکس پرسن بھی تھا عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا بھی اسپوکس پرسن تھا، اور میرے سے سوال کرتے تھے آپ کے پاس نہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا، نہ ان کو ووٹ، نہ آپ کے پاس نشان ہوگا بلے کا، نہ آپ کو جلسے کرنے کی اجازت ہوگی، نہ آپ کے پاس کوئی کنوینس کرنے کی اجازت ہوگی، نہ آپ کے پاس کوئی وسائل ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے، کیسے آپ الیکشن جیت سکتے ہو؟ لیکن وقت نے ثابت کیا، عمران خان کہتا تھا جو کچھ یہ کر لیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور اللہ نے کیا، قوم نکلی، 8 فروری کو ہم الیکشن جیت گئے۔ دوسری طرف 35 سال کی سزا کے بعد یہ جو سو کارڈ ہمارے تھنک ٹینک والے لوگ ہیں،
اور یا آپ مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھنے والے ہمارے سیاسی مخالف ہوں یا یہ اس طرح دنیا دار لوگ ہوں، کیا کہا کرتے تھے کہ جی اب تو 35 سال سزا ہو گئی، 8 فروری کو قوم نہیں نکلے گی، لوگ مایوس ہو جائیں گے، لوگ یہ ہوگا. لوگ کس طرح نکلے؟ اور پھر آج آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں یہ واحد لیڈر ہے پچھلے 77 سال میں جو پوری قوم یکسو ہو کے 85% 90% لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن وہی بات ہے شعیب شاہین صاحب، وہی سوال ہے کہ لوگ تو نکلے، عوام تو نکلی، اس سے تو میڈیا بھی انکار نہیں کر رہا کہ بہت بڑا نمبر تھا جو آپ لوگ لے کر آئے تھے، لیکن بعد میں آپ کا ورکر ہی آپ لوگوں کو ایک طرح سے پل پڑا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لیڈرشپ غائب ہو گئی کل رات کو، ہمیں چھوڑ کے لیڈرشپ چلی گئی اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کرنا کیا ہے. علیمہ خان صاحبہ کی ٹویٹس آن ریکارڈ ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھئی کنٹینر کی لائٹیں آف ہو گئی تھیں اور میں ان کو کہہ رہی تھی ساؤنڈ سسٹم کیوں آف ہے، آن کریں. تو علیمہ خان صاحبہ تو کچھ اور ہی قسم کی کہانی ان کی ٹویٹ سے سامنے آ رہی ہے. جب ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کو کنسالیڈیٹ ہوتے اور انفارمیشن آنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. مجھے بتا دیں کہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے نا وہ تیار ہوتا ہے شیلنگ کے لیے کہ شیلنگ ہوگی ہم فیس کریں گے. سیاسی ورکر تیار ہوتا ہے لاٹھی چارج کے لیے. سیاسی ورکر تیار ہوتا ہے کہ اس کو پرچے میں پرچہ دیا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا. اور جو طریقہ واردات اس یزیدی ٹولے نے کیا ہے، پہلے ہم ان کو کہتے تھے یہ پکے کے ڈاکو ہیں، جمہوریت کو دفن کر کے آئین اور قانون کی پامالی کر کے یہاں مسلط کیے گئے، لیکن اب تو یہ یزیدی ٹولہ بن گیا ہے. کیا فرق ہے ان میں اور یزیدیوں میں جنہوں نے اس وقت بھی؟ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے، لیکن شعیب شاہین صاحب 3 ایسے میں نے لوگ سنے ہیں، 2 ہمارے اپنے نمائندے ہمارے چینل کے جو دن رات وہاں پر موجود تھے اور آپ لوگوں کی ریلی کو G9 G10 سے کور کرتے ہوئے ڈی چوک تک آتے ہوئے وہ وہاں پر موجود تھے. ان دونوں نے، اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کا بھی ایک انٹرویو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیلنگ ہوتی رہی، بالکل انہوں نے زخم بھی دیکھے کہ شیل لوگوں کو لگے، انہوں نے ربر بلٹس بھی دیکھی، لیکن انہوں نے وہ جو اسٹریٹ فائر تھا، وہ جو دوسری والی بات آپ کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی جانوں کا الزام PTI لگا رہی ہے، وہ چیز وہ کہتے ہیں میں کنفرم نہیں کر سکا کیونکہ میں نے وہ چیز اس طرح سے نہیں دیکھی اس وقت. دیکھیں اس پہ متضاد ویوز ہیں اس وقت. دیکھیں 2 واقعات ہوئے، ان سے پوچھیں 11 بجے جب واقعہ یہ ہوا ہے رات کا یا 9 بجے کس وقت یہ فائرنگ ہوا، رات کا جو واقعہ ہوا ہے اس وقت وہ موجود تھے؟ نہیں تھے. جو دن کا واقعہ تھا دن میں بھی سیدھی گولیاں ماری گئیں. تو جو شہداء ہیں ان کو ڈائریکٹ بلٹ انجریز آئی ہوئی ہیں، جو زخمی ہیں بلٹ انجریز ہیں وہ موجود ہیں اور ان کا میڈیکل رپورٹ موجود ہے. وہ تو کرنے نہیں دے رہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، شہداء کی لاشیں نہیں دے رہے، اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ تو جب بلٹ انجریز موجود ہے، اور کل کس کو نہیں پتا کہ سب کے سامنے فائرنگ ہوئی ہے اور کس کو نہیں پتا کس طرح کی فائرنگ کی گئی ہے، اور کل جس طرح کی گاڑیاں توڑی گئی، کہا گیا یہ 200 سے زائد گاڑیاں، ساری کی ساری گاڑیاں توڑی گئی جو بلینز آف روپیز کی گاڑیاں ہیں، اور ایک کوئی 200 400 500 گاڑیاں نہیں تھی، اس سے زیادہ تھیں. وہ تو ایک چھوٹے سے ایریا پہ 200 گاڑیاں کھڑی تھی. ٹھیک ہے، اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ وقت لگے گا، کنسولیڈیٹ ہوگی، انفارمیشن آئے گی تو زیادہ بہتر طریقے سے آ جائے گی کہ ہوا کیا. فائنلی شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے بشرا عمران صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ آج اس پریس کانفرنس میں نہیں نظر آئیں جس کا اعلان خود PTI نے کیا کہ وہ بیٹھے ہوں گی اس میں، اور ان کی بہن کل سے PTI کی لیڈرشپ سے ان کو ٹیگ کر کر کے ٹویٹر پہ ان سے سوال پوچھ رہی ہیں، میری بہن سے میری بات نہیں کرائی جا رہی، وہ پریشان ہیں، وہ روئی ہیں کچھ ویڈیوز میں. ان کی بات کیوں نہیں کرائی جا رہی پارٹی کی طرف سے؟ اگر بشرا صاحبہ ٹھیک ہیں تو کہاں ہیں وہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ KP میں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ لیڈرشپ نے بات کی ہے، ان کا پیغام بہن کا ان کو دے دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے، وہ اگر اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تو کوئی کسی کو زبردستی تو نہیں کرا سکتا. ان کے جو PS ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کے ذریعے ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ جی آپ کی بہن آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی ہے دس اسٹیج کسی سے تو کوئی کسی سے زبردستی تو نہیں کر سکتا نا. ہزارے ہمارے لیے بہت قابل احترام خاتون ہیں، ہمارے پرائم منسٹر کی بیگم صاحبہ ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت محترم ہے. تو ہماری پولیٹیکل پارٹی یا ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا احترام کا رشتہ ہے، ان کو زبردستی تو بات نہیں کرا سکتے نا. تو ہاں ان کا ہے. ہمارا کئی دفعہ جب ہم ہائیڈنگ میں ہوتے ہیں ہماری کئی دفعہ اپنی فیملی سے بات نہیں ہوتی، تو دیکھیں پارٹی کا اس میں کیا رول ہے، کیا قصور ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے رابطہ ہونا چاہیے، آپس میں گفتگو اور بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ہرڈل ہماری پارٹی تو نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب کی درخواستیں ضمانت پر، اس کا یقینی طور پر ایک نیکسس ان کو نظر آتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بیان سے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے بحری امور. السلام علیکم شیخ صاحب.
جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آج میں کابینہ کے اجلاس میں جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی انہی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے وہ تخریب ہے اور اس کو تحریک نہ کہا جائے. کیا اب اس کا یہ مطلب ہم سمجھیں کہ حکومت اب پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اور بڑا سیریس ایکشن لینے جا رہی ہے؟ دیکھیے انہوں نے تو بڑی واضح بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح سیاسی تحریکیں نہیں ہوتی. سیاسی تو سیاست کے اوپر یہ ایجوٹیشن اور ہر جگہ، اور یہ دیکھنا ہر جو احتجاج ہوتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دنیا میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا یہ طریقہ کار نہیں کہ ہر وقت توڑ پھوڑ کرو اور جہاں آ کے دھرنا دے دو. تو یہ پاکستان میں تو یہ وزیر اعظم صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور زیادہ اس کو ہم موقع نہیں دے سکتے کہ پاکستان جو ترقی کر رہا ہے وہ رک جائے اور کسی طریقے سے بھی اس کو باہر کی دنیا میں یہ امپریشن ہو کہ نہیں یہاں پہ صرف جھگڑے ہی ہوتے ہیں اور احتجاج ہی ہوتے ہیں اور دھرنے ہی ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی یہ ریت نہیں ہے. اچھا، لیکن شیخ صاحب دوسری طرف یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح سے حکومت نے سڑکیں بند کی، پورا ملک تقریباً ایک طرح سے جیم ہو گیا، 190 ارب روپے کا وزیر خزانہ آپ لوگوں کے کہتے ہیں کہ یومیہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے، اس سے ملک کا نقصان نہیں ہوتا؟ نہیں، نقصان ہوتا ہے لیکن ہر ایک چیز میں نقصان ہوتا ہے نا. دیکھیے ملک کو چلنے دیا جائے، بڑی مشکل سے تو ہمارا ملک اس معیشت کی پٹری پہ آیا ہے. ہم تو کیا ہو رہی ہے، ہمارا گروتھ ہی نہیں اور انفلیشن ہمارے یہاں 35 40 48% تک چلا گیا تھا. عام آدمی کا بھی تو کوئی خیال کرے نا. یہ صرف یہ دھرنوں کی باتیں کرتے رہیں اور روک دیں. جب بھی کوئی کسی ملک کے صدر نے آنا ہو تو یہاں یہ احتجاج کی کال دے دیں. یہ پولیٹیکل کہاں کا کام ہے؟ یہ کون سا پروسیس ہے پولیٹیکل پروسیس؟ پولیٹیکل تو لوگوں کے لیے ہونا کہ لوگوں کی بہتری کہاں ہو رہی ہے، لوگوں کی تعلیم، ان کی صحت کے بارے میں، پاکستان میں انفراسٹرکچر. ہر وقت آگے دھرنا دے دو، روک دو. اور وہ بھی اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے اس کے ڈی چوک پہ جا کے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو آج اپنا سٹانس کھل کر سب کے سامنے رکھ دیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا ایجوٹیشنل پالیٹکس کے حوالے سے. اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ ارادے کس قسم کے ہیں؟ کیا آپ ہمیں کچھ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے حکومت کا ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا گورنر راج لگ سکتا ہے خیبر پختونخوا میں؟ کیا پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے ابھی مختلف آپشنز تو ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. اس کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے گا. آج کی جو ہوا ہے نا کیبنٹ میٹنگ، اس میں مختلف آپشن رکھے گئے اور لوگوں اور منسٹرز نے یہ ڈیمانڈ کی کہ پاکستان کو ترقی کرنے دی جائے اور اس کو جو بھی ترقی کرنے سے روک رہا ہے اس کے خلاف ایکشن کیا جائے. اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس طرح کے روز کے دھرنے، اور جب بھی کسی مہمان نے آنا ہو تو یہ پاکستان کا امپریشن دیا جائے کہ پاکستان جو ہے اس میں صرف سیاسی اختلافات ہی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اور سیاسی پارٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ سیاسی طریقہ کار، وہ اسمبلی میں ان کے نمائندے موجود ہیں، وہاں پہ اپنی تجاویز دیں اور بیٹھ کے ڈسکس کریں. ادروائز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو یہ سارے آپشن آئین میں دیے گئے ہیں اور ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن آپشنز تو موجود ہیں جیسے. اور اگر اس طرح کی ڈسٹرکشن ہوتی رہے گی، یعنی جھگڑے ہوتے رہیں گے تو ایونچولی کچھ نہ کچھ تو فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا. ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ پاکستان کا آئین یا کوئی بھی جمہوری ملک ہو، وہاں پر احتجاج ہونا، ٹیچرز احتجاج کرتے ہیں اپنی تنخواہیں بڑھوانے کے لیے، ینگ ڈاکٹرز آ کے سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ڈی چوک پر یوٹیلیٹی سٹورز کے جو امپلائیز تھے وہ آ کر بیٹھ گئے تھے. تو کیا حکومت اب ہر ایک کے خلاف اسی قسم کا ایکشن اپنائے گی کہ ٹیئر گیس شیل پھینکے؟ یا چلیں ہم وہ گولیوں والی بات ابھی نہیں کرتے، اس کی کنفرمیشن جب آ جائے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے کہ لوگوں کی کوئی شہادت ہوئی یا نہیں، جیسا کہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے. اس لیے وہ سوال میں آپ سے نہیں پوچھ رہی، لیکن گورنمنٹ جمہوری اگر ہوگی تو اس کا احتجاجوں کے حوالے سے ایک خاص جمہوری قسم کا رویہ ہوگا. اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کون آ کے بیٹھا شہر میں یا کس نے ڈی چوک بند کر دیا تو کر دیا، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے خود ہی اٹھ کے چلے جائیں گے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس طرح تو ہم کوئی ایک جگہ مقرر ہو سکتی ہے، طے ہو سکتے ہیں آپس میں. احتجاج کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ پورے سب لوگوں کا رستہ بند کر دیں، آپ روزگار زندگی بند کر دیں، آپ کیپٹل میں
جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹی بند کر دیں، یہ اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی ہو سکتی ہے اور نہ ہی آئین اس کی اجازت دیتا ہے کسی بھی جماعت کو. بات جو طریقہ کار ہے، اگر احتجاج کسی نے کرنا ہے تو احتجاج کرے، اجازت لے کے کہ فلاں ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ کا تعین ہو جائے گا، وہاں بیٹھے رہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پورا لوگوں کا رستے بند کر دینا، کاروبار بند کر دینا، دفتر بند کروا دینا کہ نہیں ہم گزرنے ہی نہیں دینا، ہم نے احتجاج کرنا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا میں کسی جگہ یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہے. ڈیولپڈ کنٹریز آپ کہتے ہیں نا کہ احتجاج کا حق دیتے ہیں جمہوریت میں، آپ مجھے دکھا دیجئے کہ کتنے کتنے دن کس ملک میں ایسا احتجاج ہوا ہے. یہ ہمارے یہاں ہی ریت پڑ گئی ہے پچھلے 10 سال سے کہ جب کسی وزیر، کسی پریزیڈنٹ نے یا پرائم منسٹر نے آنا ہو یا کوئی کانفرنس ہونی ہوتی ہے، بند کر دو اس کو. ٹھیک ہے لیکن شیخ صاحب ایک اور بڑی اب اچھا سوال، اب ظاہر ہے ہم نے پی ٹی آئی سے بھی بڑے ایسے سوال پوچھے کہ ان کو بھی شاید تھوڑا سا سن کے اچھا نہیں لگا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو بھی برا لگے، تو میری طرف سے پیشگی معذرت. جو ہمارے وزراء بیان دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا کہ اگر یہاں پر رینجرز گولی چلائے تو ایک بندہ نظر نہ آئے، یا وزیر اطلاعات صاحب نے جو بیان دیا کہ دیکھو کیسے دم دبا کر بھاگ گئے. تو ظاہر ہے لوہے کا تو کوئی نہیں بنا، ٹیئر گیس کا شیل بھی آتا ہے تو اچھا خاصا ماتھے پہ یا سر پہ بجتا ہے، تو ظاہر ہے سب نے پھر بھاگنا ہی ہے. حکومت اگر فورس یوز کرے گی تو دوڑیں گے ہی نا، اور کیا کریں گے. تو یہ ٹھیک لگا آپ کو یہ بیانات اس قسم کے؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائیڈوں سے تحمل کا اظہار ہونا چاہیے، ایک دو قدم پیچھے ہونا چاہیے ہر ایک کو، اور تھوڑا سا نا ریلیکس کرنا. یہ کوئی طریقہ نہیں جو ہم نے سیاست کا ڈھونگ بنا لی ہے نا. کہاں سے بھی کوئی بھی بات ہو، میں سمجھتا ہوں دونوں فریقوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنا پوائنٹ آف ویو، بالکل ان کا حق ہے وہ دیں، لیکن اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے نا دونوں سائیڈوں سے. یہ نہیں ہماری سائیڈ سے بھی اگر کسی نے کوئی ایسی بات ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور تحمل سے ہونا چاہیے، تاکہ کوئی جھگڑا آگے نہ بڑھے بلکہ کوئی رستہ نکلے، کوئی وے آؤٹ ہو کوئی. جی اچھا، تو اب وے آؤٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو شیخ صاحب کیا ٹاکس حکومت کی طرف سے آن دا ٹیبل ہیں، یا بالکل اب ٹاکس کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اس جماعت کے ساتھ؟ نہیں، جو کچھ انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا ہے نا، اور کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا، تب بھی وہ آ کے بجائے کہ خود بانی تحریک جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اب بیٹھ جائیں کسی ایک جگہ پہ، لیکن اب نئے لیڈر ان کی آ گئی ہیں، بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے تمام لوگوں کو کہا نہیں آپ ڈی چوک میں جائیں. تو اس طرح تو دیکھیے ہر وقت آپشن موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف سے رستہ ہی بند کر دیا جائے، وہ بیٹھنے کو تیار، اب تو خود ان کے اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو حکومت کی طرف سے آفر تھی اس کو منظور کر لیتے. اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ روز روز جو کوئی لوگ لے کے آ جائیں اور رکاوٹیں کھڑی ہوں اور اس کو عبور کر کے آپ ڈی چوک پہ آ جائیں اور اپنا کیپٹل کو بند کر دیں. صحیح ہے. اچھا، یہ تو اجازت نہیں ہے. اچھا، اور فائنلی شیخ صاحب، آج چونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کی مانسیرا سے پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ اعلان کیا. انہوں نے اپنے ورکر کو یہ بتایا کہ ابھی احتجاج کو ختم نہ سمجھیں، ہم واپس ضرور آ گئے ہیں لیکن احتجاج جاری رہے گا. تو اس کا مطلب وہ جو تاثر ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ احتجاج ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئیں، ہو سکتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں کال دے دیں، ہو سکتا ہے کوئی اور نیا طریقہ اپنائیں. تو اس احتجاج کو جاری رکھنے کا جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ان کو دوبارہ آئیں گے تو وہ دوبارہ روکے گی یا ٹاکس میں انگیج کر لے گی؟ کچھ اور اسٹریٹجی حکومت بھی بنائے گی اس وقت؟ نہیں، حکومت بالکل اس قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں دے گی. طریقہ کار سے ہو، اگر کوئی بھی پارٹی آ کے تحمل سے، برداشت سے بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ہمیشہ اسمبلی میں ہو رہی ہے، اسمبلی میں ان کے ممبر موجود ہیں، آئیں ہم سے بات چیت کریں، ان کو پوائنٹ آف ویو دیں، اپنی تقاریر کریں، اپنی جو ہے آرگومنٹ سے، کوئی دلیل سے کوئی بات کریں. اور اگر ان کے کیسز ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، تو ان کے کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے، عدالتوں ہیں ان کو کسی کیس میں ریلیز بھی کر رہی ہیں. تو یہ تو ان کو عدالت میں جا کے اپنے وکلا کو چاہیے کہ آرگومنٹ دے کے اس معاملے کو آگے بڑھائے، بجائے کہ زور جبر سے اور نہیں کہ یہ اس بندوق کی نوک پر آ کے کہنا کہ نہیں جی ہم رہا کروائیں گے. اس طرح تو کوئی بھی ملک میں برداشت نہیں ہو سکتی نا. ہر ایک کوئی کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنے پہ بات چیت ہونی ہے نا، بات ہونی ہے جو ہمارا دستور اور آئین کہتا ہے. بالکل صحیح ہے، دستور اور آئین کہتا ہے. اب جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے کہ
پی ٹی آئی بھی ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو طریقہ اپنایا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جو حکومت نے طریقہ اپنایا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو دونوں طرف سے ہی ایک ڈیڈ لاک شیخ صاحب نظر آ رہا ہے. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ یہ ڈیڈ لاک کسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے یا اب دونوں ہی سائڈ جو ہیں وہ نو ٹاکس کے فارمولے پر کار فرما ہیں اور اب یہ معاملہ مزید شاید خرابی کی طرف ہی جا سکتا ہے، سالو نہ ہو پائے؟ دیکھیے میں آپ کو کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنا اوپینین آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا حل ہے، اور ٹسل سے اور زور جبر سے تو دونوں کوئی بھی سائڈ ایک دوسرے کے اوپر قابو نہیں پا سکتی. لیکن نا پولیٹیکل پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ سیاسی طریقہ کار سے معاملات کو ریزالو کریں. ہر چیز کا حل موجود ہے. لوگ دونوں پارٹیوں میں یا ہر پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی کہ ہم زور زبردستی سے کام کریں گے. تو یہ تو ہر پارٹی میں بھی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ڈائیلاگ سے اور معاملہ فہمی سے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے معاملات ہیں، میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ جلد سے جلد اس کا حل نکلے اور ہمارے لوگوں کو ترقی کے موقع ملیں. اور ہم دنیا پوری آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کتنے آگے بڑھ گئے ہیں. ہم اپنے اس ہر وقت کے لڑائی جھگڑے سے اور دشنام ترازی سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ بچے جو آئے ہوئے تھے یہاں پہ آپ دیکھیں ان کو کس بیس پہ لایا گیا تھا، کوئی کیا ان کو سمجھایا گیا تھا؟ کیا ہمارے 50% بچے جو ہیں وہ تو اسکول نہیں جا پا رہے، نہ ان کو تعلیم مل رہی ہے. تو ہم کیا سوشل میڈیا پہ کیا سبق دے رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. نکلنا چاہیے، سالو کرنا چاہیے. اس جھگڑے کو اب کسی طریقے سے ختم کرنے کی کہانی کوئی سوچنی چاہیے، کوئی اور وے آؤٹ اس کا نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے. کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپشنز موجود ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ایکشنز لینے کے، لیکن ہم حتمی طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم آیا انہی ایکشنز کی طرف ہی جائیں گے یا یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. اس کے اوپر کیسر شیخ صاحب نے اپنے بڑے ہی جس کو کہیں گے کہ ایسے کامنٹس رکھے کہ بڑے محتاط تھے، کوئی حتمی رائے نہیں دی. پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج اور اس کے بعد لانچ ہونے والے حکومتی آپریشن پر بہت بات ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی اور پی ٹی آئی کا موقف جانا. اب پروگرام کے اس حصے میں اپنے ان رپورٹرز کے ساتھ جو کہ اس وقت گراؤنڈ میں موجود تھے، احتجاج کو کور کر رہے تھے، ان کا آنکھوں دیکھا حال جاننے کی کوشش کریں گے. آخر مظاہرین اسلام آباد میں داخل کیسے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کیمپ میں کیا چل رہا تھا کل، پی ٹی آئی ورکرز اپنی قیادت کے حوالے سے کیا سوچ رہے تھے، کیا وہ پرجوش تھے یا وہ کنفیوز تھے، اور کلیئرنس آپریشن کا کیا پی ٹی آئی قیادت کو پہلے سے علم تھا یا کوئی ان کو ہنٹس ملی ہوئی تھیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 365 نیوز کے نمائندے مہوش قماز خان صاحبہ اور شیراز احمد شیرازی. السلام علیکم جی. بہت شکریہ. آپ لوگ سیف تھے؟ ہاں الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے مہوش آپ سے شروع کریں گے. یہ بتائیں کل شام وہاں پر کیا ہو رہا تھا، آپ نے کیا دیکھا دیکھیے آپریشن سے پہلے؟ بالکل تحریک انصاف کا جو قافلہ تھا وہ کافی بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کیونکہ G13 کے مقام سے ہم اس کو کور کرتے آ رہے تھے، اس سے پہلے تو ہم موجود نہیں تھے، لیکن جو قافلہ تھا وہ کافی بڑا تھا. اور پھر جو قافلہ ڈی چوک کے قریب آیا تب بھی کافی بڑا قافلہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں بھی موجود تھی. اور جو یہ میں دیکھوں 1 کلومیٹر تک یہ پورا قافلہ جو ہے وہ تھا. کل جو ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے لائٹس آف ہوئی، پھر نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، یعنی جو کارکنان تھے وہ خود بھی خوف زدہ تھے کہ لائٹس جو ہے وہ آف کر دیے، اور سخت سردی بھی تھی. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر موجود ہیں، اور وہ بار بار آہستہ وقفے سے ہم دیکھ رہے تھے کچھ لوگ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، جو انہوں نے جو لائن کراس کی تھی، جو کنٹینرز لگائے گئے تھے، جو کہ یہ پریڈ گراؤنڈ کا ایریا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی اگر آگے آئے گا تو ان کو جو ہے وہ شیلنگ کے ذریعہ جس طریقے سے جو ہے وہ رینجرز یا پولیس اس کو پیچھے کر دے گے. ہم نے دیکھا کہ پورا 2 دن تحریک انصاف کا جو ایک قافلہ ہے وہ 2 دن تک چلتا رہا. ایک دن نکلا وہاں سے، پھر پورا دن انہوں نے یہاں پر گزارا. تو 2 دن انہوں نے شیلنگ برداشت کی. میں اور شیراز جو ہے ہم نے کوئی 2 گھنٹے ہم وہاں پر موجود تھے G10 کے مقام پر. صرف 2 گھنٹے ہم نے تھوڑی سی شیلنگ دور تھے، کافی شیلنگ پڑی، اور ابھی تک ہماری طبیعت خراب ہے. اور ان کارکنان نے 2 دن تک شیلنگ برداشت کی، اتنی رکاوٹیں انہوں نے جو ہے وہ عبور کی، اتنا تکلیف انہوں نے سہا. اور پھر اس کے بعد ان کی ہمت کو میں حیران ہوں کہ اس کے باوجود یہ لوگ بالکل چارج تھے اور پھر آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، تھک ہی نہیں پا رہے تھے. تو یہ چیز ہم تھک نہیں رہے تھے. شیراز، اب قیادت پہ اگر ذرا آ جائیں کہ قیادت میں کون کون وہاں پر موجود تھا، کیونکہ زیادہ یہ سوال اٹھا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ قیادت غائب تھی. تو آپ نے اگر گراؤنڈ پہ کسی لیڈر کو دیکھا ہے تو ان کے نام بتا دیں تاکہ پتہ چلے کہ موجود تھا کون، اور کون اس وقت اپنے قافلے لے کر آیا ہوا تھا، لیڈ کون کر رہا تھا.
क्या सिचुएशन थी? देखिए जिस तरह मेवश ने बताया वर्कर्स काफ़ी मोबिलाइज थे, जिस तरह रास्तों में शेलिंग काते हुए वो डीचो की तरफ पहुंचे। जहाँ तक काफिलों की बात है, शायद खटक के साथ काफ़ी लोग आए थे, सवात से सोहेल सुल्तान साहब जो है बड़े काफिले के साथ आए थे, आलिया हमजा जो है वो लाहौर से यहाँ पर पहुंची थी। उसके अलावा दीगर जो मरकजी कायदीन थे वो शाम तक तो मौजूद थे, लेकिन गुरूब आफ्ताब के बाद वो भी इस्लामाबाद से गुरूब हो गए जो कायदीन थे। जैसे कि वहाँ पर हमने पहले देखा कि शायद खटक साहब से हमने रब्ता किया, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, आतिफ खान साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा था, पहले आए थे वहाँ से गायब हुए। मरवत साहब जो खुद को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं इमरान खान के बाद, वो जो है वहाँ से गायब हुए, 10-15 मिनट के लिए आए थे, वो गायब हुए। असद कैसर साहब गायब हुए। शंदाना गुलजार रात गए तो वर्कर के हमरा मौजूद रही, आलिया हमजा मौजूद रही और खवातीन मौजूद रही, डटी रही। वो मैं हैरान हूँ कि इस तमाम सूरत हाल में शेलिंग, जहाँ पर मैं और मेवश, क्योंकि हम रिपोर्टर्स भी है, हमने ट्रेनिंग भी ली हुई है कि इस तरह के वार जोन में किस तरह रिपोर्टिंग करनी है, हम वहाँ से मुश्किल से जो है अपनी जान बचाते हुए काम कर रहे थे, लेकिन खवातीन वहाँ डटी रही। जो सीनियर लीडरशिप में खवातीन है वो भी वहाँ मौजूद रही। लेकिन जो मरकजी कायदीन थे जिन पर एतमाद था, वर्कर्स को सहारा देने का जिनको कहा गया था, वर्कर्स के खाने पीने का इंतजाम का उनको कहा गया था, वो यहाँ से गायब हुए। रात गए मैं और मेवश मौजूद थे कि कारकुनान खुद ही जो है वो खाने पीने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। जो आसपास इस्लामाबाद के लोग थे वो खाना लेके आ रहे थे उनके लिए। जो जिम्मेदारी मरकजी कायदीन को, MNAs को, MPAs को, सेनेटर्स को सौंपी गई थी कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त आपने करना है, वो शाम सूरज ढलने के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद वो गायब हो गए। अच्छा, पंजाब की जो लीडरशिप है या पंजाब के काफिले थे, कोई पहुंचे हैं यहाँ पर, कोई पहले आ गए थे, उनकी कोई सिचुएशन बता सकते हैं? देखिए जिस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया, उसके बाद हम ट्वीट देख रहे थे कि पंजाब के काफिले रास्ते में हैं। अभी तक पंजाब का कोई काफिला यहाँ पर नहीं पहुंचा। गो के आलिया हमजा लाहौर में बत्ती चौक पर जो है वो शेयरिंग बर्दाश्त करती रही, वहाँ उसके बावजूद भी वो इस्लामाबाद आ गई थी। उनसे हमने खुद बात भी की, उनसे हम मिले भी, लेकिन बाकी जो पंजाब की क़यादत है वो यहाँ पर कोई भी नहीं था। और गंडापुर साहब जो है वो तो रात तक यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद जिस तरह जो उनकी आदत है कि वो यहाँ पर पहुंच के यहाँ से वो गायब हो जाते हैं, तो कल भी उन्हें वही रिवायत जो है। आपको कट करूंगी, मुझे लगता है गंडापुर साहब जो है ना, उनकी मजबूरी रही यहाँ पर होना, क्योंकि बुशरा पर मौजूद थी। मुझे लगता था उनकी ऑर्डर से आपने इस दफा चाय पीने नहीं जाना। वही बात नहीं कर रहा था। वर्कर्स जो है, वर्कर्स उनको छोड़ नहीं रहे थे, वर्कर्स जो है उनको वॉशरूम तक जाने नहीं दे रहे थे, वर्कर्स वहां पर उनके आसपास खड़े रहे। वर्कर्स ने इस दफा बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो वर्कर्स को यहाँ पर जो है अकेला छोड़कर यहाँ से गए थे, इस दफा वर्कर्स ने उनको नहीं छोड़ा। लेकिन रात जो लास्ट टाइम हुआ वो ये था कि रेंजर्स आ गए थे, काफी ज्यादा शेलिंग हो रही थी, और जिस टाइम ये लोग यहाँ से गए उससे चंद मिनट पहले मेवश वहाँ पर मौजूद रहे। मैं वहाँ पर खड़े होकर व्लॉग कर रहा था या लाइव कर रहा था, मेवश के पास मेरा मोबाइल था और अचानक फायरिंग शुरू हो गई। अब ये फायरिंग उस ऑपरेशन पे आते हैं। फैमिली अलीमा, उज़मा, बहनें खान साहब की वो थी एग्जैक्टली वो थी। रात गए तक वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी यहाँ से जाने के 15 मिनट बाद तक वो यहाँ पर थी। अच्छा, यहाँ पर थी शानदाना गुलजार के हमरा वो यहाँ पर मौजूद रही, उस्मा खानम भी, अलीमा आपा भी यहाँ पर मौजूद रही, शानदाना गुलजार उनके हमरा थी। 15 मिनट बाद तक की मुझे इतलात है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के जाने के 15 मिनट बाद तक वो यहाँ पर मौजूद। और ये जो काफिले कह लें या मेन लीडरशिप कह लें, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, बुशरा बेगम हैं और अलीमा खान और शानदाना गुलजार, तो आपने कहा उनके जाने के बाद भी मौजूद थे। तो ये लोग जब गए हैं, बुशरा और गंडापुर साहब, इस वक्त के दौरान फायरिंग या शेलिंग वगैरह शुरू हुई भी थी या इनके जाने के बाद शुरू हुई है? नहीं, वो शेलिंग जो थी वो तो पहले से ही शुरू हो गई थी। वो तो ऑन ऑफ थी। जब उन्होंने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया था, पहले तो आधे ब्लू एरिया की लाइट्स ऑफ थी, और जिस तरह क्रैकडाउन का आगाज हुआ तो पूरा जो ब्लू एरिया रोड है इसकी लाइट्स जो है वो ऑफ कर दी थी। जो रेंजर्स है, जितने भी ऑफिसेज है, रेंजर्स तमाम ऑफिसेज गए वहां पर, उनको कहा कि अभी किसी ने भी बाहर नहीं निकलना, सिर्फ वो लोग ही होंगे जो एहतजाज में शरीक है। तो ये सारी सिचुएशन थी। और जिस तरह उसी टाइम क्रैकडाउन का आगाज हुआ, फायरिंग अब मुझे नहीं पता फायरिंग थी या जो रबर बुलेट चल रहे थे, और फायरिंग की आवाज सेम होती है। ये है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं करना रहा था कि फायरिंग हो रही है या फिर जो रबर की गोलियां है वो बरसाई जा रही है। लेकिन जिस वक्त मैं वहां पर मौजूद था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं उसमें साथ इसके साथ मेरा मोबाइल था, तो उस वक्त सूरत हाल ही थी कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से वो, मतलब यानी हम बहुत करीब पहुंच गए थे और बहुत करीब से वो फायरिंग हम महसूस कर रहे थे और काफी मुश्किल था वहां खड़ा होना। तो इस वक्त तक ये सारे लोग मौजूद थे ग्राउंड पे? उस वक्त मौजूद है। मैं आपको बताती हूँ, जब क्रैकडाउन का आगाज हुआ तो कुछ टाइम बाद जो
جو ہے نا وہ بریک دیا گیا کریک ڈاؤن کو, کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ رینجرز آگے آگے لیکن پھر رینجرز واپس چلے گئے تھے. ہاں خاموشی ہو گئی تھی. تب اسی ٹائم یہ سب موجود تھے وہاں پر, اور کیونکہ بار بار آپ کو پتا ہوگا چینلز پہ خبریں چل رہی تھی کہ بشرا بی بی علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا ہے, لیکن میں اس ٹائم وہاں پر موجود تھی اور میں یہی خبر یہ چلا رہی تھی کہ نہیں وہ اریسٹ نہیں ہوئے, وہ گرفتار ہے. ہاں جو رینجرز ہے وہ ان کے قریب آ گئے تھے لیکن کارکنان کی وجہ سے, کیونکہ کارکنان نے ان کو گھیرا ہوا تھا, وہ جس گاڑی میں موجود تھے وہاں پر گھیرا ہوا تھا, اور کارکنان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, میں چونکہ اس وقت فون پہ بیپر پہ تھا, مجھ سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ فلاں ٹی وی چینل نے خبر بریک کر دی, لوگ گرفتار ہوئے, فلاں ٹی وی چینل اس پہ فلاں رپورٹر نے خبر بریک کر دی. میں نہیں, گرفتار نہیں ہوئی, اور اس وقت تک وہ وہاں پر موجود رہے. چونکہ اس کے بعد بھی جس انداز میں وہ یہاں سے دونوں چلے گئے, اس کے بعد بھی ورکر نے اس گاڑی کو جو ہے تقریباً 1 گھنٹے تک ورکر اس گاڑی کون سی تھی, کنٹینر نہیں گاڑی نہیں تھی, ایک لینڈ کروزر تھی. لینڈ کروزر تک ان کی گاڑی تھی, وہ کنٹینر جو لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے تھے, اس لینڈ کروزر کے آگے پیچھے 1 گھنٹے تک ورکر موجود رہے. ٹھیک ہے. کنٹینر کی کیا کہانی ہے؟ یہ کنٹینر کی آگ لگ گئی کنٹینر کو. یہ کنٹینر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے خود آگ لگائی تھی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کنٹینر سے وہ اتر گئے, جب کنٹینر راستے میں رہا, کارکنان پیچھے چلے گئے, تو پھر ان کو یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ ہمارا مذاق اڑائے گا, اپنا کنٹینرز بھی یہاں پر جو کنٹینر تھا وہ بھی یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے. تو اسی لیے کارکنان میں سے ہی انہوں نے جو ہے اس کو آگ لگائی تھی. اس کی اجازت دے دی تھی پارٹی نے کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس سے پہلے ہی کیونکہ خبر آ رہی تھی کہ کنٹینر کا جو جنریٹر ہے وہ خراب ہو چکا ہے, اس سے جو پیٹرول ہے وہ لیک ہو رہا ہے. یہ خبر مطلب ہم وہیں پہ موجود تھے, ہمیں بار بار یہ سنائی دے رہا تھا کہ بیان جاری کیا تھا وہ صاحبزادہ حسین احمد جو کہ ترجمان ہے اس کے, انہوں نے بیان بھی جاری کیا تھا کہ یہ جنریٹر خراب ہو گیا ہے تو اس کی آواز نہیں آ رہی. اس کے متعلق میں نے علیمہ خان کی بھی ایک ٹویٹ دیکھی, ساؤنڈ سسٹم بند ہے اور جنریٹر بند ہے, میں کہہ رہی ہوں ٹھیک کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم, کیونکہ جو بار بار اعلانات کرنا یا تو اعلانات تو ہو ہی نہیں رہتے, یہ بھی تو ورکر کہہ رہے ہیں کہ اعلانات تو بڑے عرصے بڑا ٹائم پہلے بند ہو گئے تھے. پی ٹی آئی کی قیادت انہوں نے اتنا ایسا کیوں کچھ نہیں کیا؟ بشرا جب اجلاس چیئر کیا تھا, اس نے قائدین کو جو ایم این ایز ایم پی ایس یا جو مرکزی قائدین کے ہمراہ آ رہے تھے ان کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ آپ نے ورکرز کو نہیں چھوڑنا, آپ نے ورکرز کے ساتھ ہی رہنا ہے, ان کے سب انتظامات آپ نے کرنے ہیں. جب شام ہونے کے بعد جب مرکزی قائدین, جب ایم این ایز ایم پی ایس سینیٹر جو ان کو لے کے آئے تھے وہ غائب ہو گئے, تو اس کے بعد کارکنان بھی ڈسپرس, ظاہر بات ہے ان کو لیڈ کرنے والا ان کو کوئی بھی نہیں تھا. تو اسی لیے جب یہ قائدین چلے گئے تو ان کے پاس ٹائم تھا, ان کے پاس موقع تھا. دوسری بات تھی کہ ایک چیز میں نے دیکھی, ایک چیز میں نے نوٹ کی, G10 کے مقام پر جب وہ وہاں سے قافلے لے کر آئے تھے, G9 کے مقام پر آخری کنٹینرز جو ہے وہ کرے تھے, ان کنٹینرز کو جب انہوں نے ہٹایا تو وہاں پر ایک پولیس وین آ گئی, اور وہ پولیس وین کے پیچھے تمام کارکنان بھاگ گئے. پھر یہ بھی تھا کہ جو سیکورٹی اہلکار جو سیکورٹی کے وردی میں ملبوس ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ سیکورٹی کار ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ یہ بھی پولیس والے ہیں. تو صحیح ہے. اور کور کمیٹی میں بھی آج کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی, کور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا, بیرسٹر گوہر نے چیئر کیا, عالیہ حمزہ اس اجلاس میں پٹ پڑی ہے, اس نے قائدین کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے عالیہ حمزہ نے کہ وائٹ پیپر جاری کیا جائے. جو قائدین ورکرز کو لے کے آئے تھے, یہاں سے وہ بھاگ گئے ہیں, یہاں سے وہ فرار ہو گئے ہیں, ان کے خلاف وائٹ پیپر جاری کیا جائے. انہوں نے کافی تنقید کی مرکزی قائدین پر کہ یہ دوسری دفعہ ہے کہ یہ کارکنان کو لے کے آتے ہیں اور یہاں پر ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کافی گرم ماحول رہا کور کمیٹی اجلاس کا. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں کا ناظرین, ہمارے نمائندہ خصوصی اور ڈیٹیل آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہمارے ساتھ کہ کل کیا صورتحال رہی, کیا ہوا. آج کے پروگرام سے ہم لیں گے آپ سے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.